जिस दोनों मुल्कों के मीडिया का किरदार बड़ा भयानक रहा है। अ, क्यों लोगों को मारना चाहते हैं? क्यों मासूम इंसानों को कत्ल करना चाहते हैं? क्यों मासूम इंसानों को ये तुले हुए हैं कि इनको मार दें, इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दें? ऐसा इतनी एक्सट्रीमिज़्म क्यों है? और एक ख़ास तबका भी है जो पुरअमन और मासूम लोगों को ख़त्म करना चाहता है, ऐसा क्यों है? दुनिया देखें कि जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जहाँ इंसानियत की अमन की बात की जाती है, वहाँ फाशिज़्म का उनसर भी बराह रास्त जो है पैरेलल चल रहा है दुनिया में। चाहे वो फाशिज़्म इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में हो, आप देखें कि पूरी दुनिया अमन की बात करती है, जो है अपनी आवाम के लिए, अपने हितों के लिए, अपने ममालिक के लिए अमन चाहते हैं। लेकिन गज़ा की पट्टी तो पाकिस्तान कोई 2 ममालिक नहीं हैं, वो पूरा जनूबी एशिया और उसके साथ-साथ पूरी दुनिया जो है रेलिवेंट है और आबादी का 1/3 से ज़्यादा। यहाँ पे आपने जो ये ज़िक्र किया है मीडिया का, तो ये मीडिया इसको आप कहेंगे फाशिज़्म। अब जो मोदी आरएसएस की सोच पाई जाती है या जो इस्राएली नेतन्याहू की सोच पाई जाती है, वो मीडिया के अंदर भी खुदा न वास्ता पनप गई है। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान की इस जानिब बाज़ साफ़ियों की भी है कि आलमी क़ुव्वतें जो हिर्स व हवस में पड़ी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल लूटने के, दुनिया के दीगर ममालिक पे कब्ज़ा करने के, उनके हितों को अपने ताकत और ज़ेर असर लाने के, इन चीज़ों वाइज़ अगर ये जंगों का और ये वार जो बिज़नेसेस हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए यही किया जाता रहा, तो ना सिर्फ आम इंसानों का, मासूम इंसानों का कत्ल खून होता रहेगा, बल्कि उसमें इस दुनिया के वजूद को भी बहुत ख़तरा लाहक हो सकता है। करता हूँ कि दुनिया को देखना चाहिए कि ये खुदा न खास्ता ये फाशिज़्म, ये जो आरएसएस की सोच है, इसके पीछे मोदी की अपनी सरासर सियासत पे नहा है। हमें कश्मीर की इकाईयत और सालमियत जान से बढ़ के अजीज़ है, क्योंकि वो मक्कार हैं, अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं। अब जिसने पता नहीं कौन-कौन सा इलाका कश्मीर का फ़तह कर लिया और कश्मीरियों का बार-बार मासूमों का खून बहाया जाता है, तो कश्मीरी जब अपने दिफा पे या जब कश्मीरियों ने कोई इंतहाई इक़दाम लिए इस एक्सट्रीमिज़्म के ख़िलाफ़, इस दहशतगर्दी और फ़सादियत के ख़िलाफ़, इस फ़िरौनियत के ख़िलाफ़, तो फिर मेरे ख़्याल में दुनिया को शायद जो वज़ीर है वो जिस पानी में है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनकी मुबारकबादें किस लिए हैं, क्योंकि अब आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने हैं, तो उनको पता है कि उन्होंने भी अपनी ज़ाहिर है जो है इक़्तिदार को दुआम बख्शवाना है। तो ये हज़ारों या लाखों इंसानों का कत्लेआम करके अपना इक़्तिदार को दुआम बख्शना, ये कोई बड़ी बात नहीं है इन खित्तों में, और बल्कि पूरी दुनिया में ही आप देखें। ये है कि इनको आज से नहीं 70-80 साल या 8 दहाइयाँ होने को 70 साल तो नहीं गिनने चाहिए। जब यार ज़ाहिर है यहाँ से अटरली फायर होता है, हैवी फायर होता है, तो वो गोले को तो नहीं पता कि ये किसी कश्मीरी का घर है, किसी मुसलमान का घर है, किसी किसका घर है। तो ज़ाहिर है उसमें कश्मीरी, वो चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान कश्मीरी है तो वो कश्मीरी ना। उसका जो कश्मीरी और फ़लस्तीनी आप कह सकते हैं कि दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा मज़लूम अक़वाम हैं। और जो फरियाद है वो कभी दुनिया के किसी फोरम ने नहीं सुनी। प्लेटफॉर्म से यही दुनिया को मैसेज देना चाहेंगे कि अमन के लिए रियासत जम्मू कश्मीर का जो इशू है, कश्मीर का जो मसला है, इसको हल होना बहुत ज़रूरी है, और उसका हल यही है कि दोनों मुल्क बैठ के रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं। कश्मीरियों के बगैर, फैसले के बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है, और ये उनका बुनियादी हक है। आज़ादी किसी भी कौम का बुनियादी हक है, इस तरह कश्मीरी भी आज़ादी मांगते हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। आज इस सेंसिटिव इशू पे आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पढ़ के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर सऊद अल्ताफ़ गजनवी साहब। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच औरंगज़ेब साहब जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तमाम नाज़रीन और सामीन को भी सलाम अर्ज़ है। जी शुक्र। प्रोफेसर साहब, मेरा मेरा ये जो आज मौजू है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग हुई है, हम तो इसे वैसे जंग नहीं कहते, लेकिन मीडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान ने जीती है, और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा कि हिंदुस्तान ने ये जंग जीती है। और जी, जंग में जो मासूम कश्मीरियों का खून हुआ है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के मासूम लोगों का और पाकिस्तान के मासूम लोगों का जो कत्लेआम हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? आज हमारा मौजू ये होगा। मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि दोनों मुल्कों का मीडिया, जिस दोनों मुल्कों के मीडिया का किरदार बड़ा भयानक रहा है।
क्यों लोगों को मारना चाहते हैं, क्यों मासूम इंसानों को कत्ल करना चाहते हैं, क्यों मासूम इंसानों को ये तुले हुए हैं कि इनको मार दें, इस सफाई हस्ती से मिटा दें। ऐसा इतनी एक्सट्रीमिज्म क्यों है? मीडिया में, दोनों तरफ के मीडिया में इस तरह की है, और एक खास तबका भी है जो पुरअमन और मासूम लोगों को खत्म करना चाहता है। ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब आपके वक्त का कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मदद किया। आपने आज बड़ा खूबसूरत मौजू चुना है। मैं सोच रहा था कि मैं इस पे कोई व्लॉग करूं, लेकिन माशाल्लाह कि आपने खुद ही जो है ना इस पे आज दावत मौजू दे दिया, वो दावत गुफ्तगू दे दी इस मौजू पे। तो यहाँ पे गुजारिश है कि दुनिया देखें कि जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जहाँ इंसानियत की अमन की बात की जाती है, वहाँ फाशिज़्म का उनसर भी बराह रास्त जो है पैरेलल चल रहा है दुनिया में। चाहे वो फाशिज़्म इसराइल की जानब से फ़लस्तीन में हो, आप देखें कि पूरी दुनिया अमन की बात करती है, जो है अपनी आवाम के लिए, अपने हितों के लिए, अपने ममालिक के लिए अमन चाहते हैं। लेकिन गज़ा की पट्टी के अंदर जो गुज़िश्ता डेढ़ 2 साल से जो बर्बरियत, जो इंसानियत सोज़ मज़ालिम जारी हैं, और फिर उनकी इमदाद भी रोक दी गई है। तो ये देखें, और फिर उसको मीडिया जिस तरह इग्नोर कर रहा है, या जिस तरह नेग्लिजेंस का वो दे रहा है, वाइब दे रहा है। आप देखें पूरी मगरबी मीडिया हो, मशरकी मीडिया हो, आप अरब का मीडिया हो, इवन वो भी उस तरह उसको मेन स्ट्रीम पे कवर नहीं कर रहा। ये इस दुनिया के जो दो रुख हैं, या जो दो फेसेस हैं जो पैरेलल चल रहे हैं, एक तरफ अमन की बात है, एक तरफ इंसानियत की तरक्की की बात है, एक तरफ इंसानियत की खुशहाली की बात है। दुनिया को इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के, वेदर चेंजेस के चैलेंजेस का सामना है। दुनिया ये भी कहती है कि जनाब इंसान को इंसान के पैदा किए हुई टेक्नोलॉजी से ही खतरा है, और हमें अपनी बका के लिए इकदाम करने होंगे, वरना ये ज़मीन, ये खित्ता जो है, ये दुनिया का ये जो ग्लोब है, ये रहने के काबिल नहीं होगा। इस प्लेनेट को बचाने के लिए हमें इक़दाम करने होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हिर्स व हवस जो है वसाइल की, दुनिया की, या ज़र ज़मीन की, उसका दुनिया में दिन ब दिन बढ़ना, या चंद एक एक ताकतों का उसके हुसूल के लिए जो इस तरह महवे ताकत हो जाना है, वो इंसानियत की बका के लिए भी एक खतरे की पेशखेमा है। अब भारत और पाकिस्तान कोई दो ममालिक नहीं हैं, वो पूरा जनूबी एशिया और उसके साथ साथ पूरी दुनिया जो है रेलिवेंट है। और आबादी का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा, करीबन 2 अरब से ज़्यादा हिस्सा जो है वहाँ पे आबाद है। कितना बड़ा लैंड जो है वो, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो सब कंटिनेंट था, बर्र सगीर का हिस्सा है। वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर या कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक एडवेंचर हो जाता है, तो आप सोचेंगे फिर इंसानियत किस मकाम पर आ पहुंचेगी, दुनिया कहाँ वहीं स्टोन एज में चली जाएगी जहां से दुनिया ने अपना सफर शुरू किया था। वहां पे आपने जो ये जिक्र किया है मीडिया का, तो ये मीडिया, इसको आप कहेंगे फाशिज्म। अब जो मोदी आरएसएस की सोच पाई जाती है, या जो इसराइली नेतन्याहू की सोच पाई जाती है, वो मीडिया के अंदर भी खुदा न वास्ता पनप गई है। अब ये सूरत हाल पाकिस्तान की इस जानिब बात साफियों की भी है कि वो भी इस तरह एग्रेसिव जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने भी जिम्मेदाराना। लेकिन पाकिस्तान की जानिब आप मेन स्ट्रीम को देखें, वो एग्रेशन या वो फाशिज्म नज़र नहीं आया जो हिंदुस्तान। वो जिस तरह नाच गाना या ऊट पटांग, या जो उनके स्टूडियोज में, जो उनके प्लेटफॉर्म्स पे, जो उनके स्टेजेस से थे, जहाँ वो वहाँ पे जो कैट वॉक्स की गई, जो वहाँ पे उछल कूद की गई, वो मैं समझता हूँ कि कोई दानिशमंदी का, कोई पढ़े लिखे होने का, इवन जिस बंदे ने मीडिया स्टडीज का कोई एक सब्जेक्ट भी लिया हो, या कोई जिसने कॉलेज या स्कूल में कभी थोड़ा वक्त गुजारा हो जिसमें कुछ अखलाकियात हों, तो शायद वो इन चीज़ों से बहुत कोसों दूर होगा। तो ये एक दुनिया के पर्दे पे जो भारत का या इस तरह की फाशिस्ट एक ताकत का एक पर्दा पड़ा हुआ था कि जनाब बड़े तरक्की याफ्ता हैं, महजब हैं, वो भी उठ गया है। यहाँ पे समझता हूँ कि पढ़े लिखे अफराद का, या संजीदा जो जहनीत रखने वाले अफराद हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को सीरियस लें। अब देखें कि हमारी जो मजहबी अकदार हैं, जो जिस के भी प्रोपोगेट किया गया, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप आलमी अदालतें हैं, आलमी फोरम्स हैं, वहाँ पे पेश करें। लेकिन पहले भी इन्होंने खुदा न खास्ता बालाकोट में जो इन्होंने वाकया किया था, आपको याद होगा, बिल्कुल। इनका पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की हिरासत में आया था, तब भी इन्होंने बालाकोट में तकरीबन एक बड़ा दरसा, जो 400 के करीब तालिब इल्म वहाँ ज़ेर तालीम थे, उस पे अमेरिकन तर्ज का एक हमला करने की कोशिश की थी।
اب جس طرح پہلے ڈرونز ہوتے رہے ہیں، دیکھیں وزیرستان میں یا جو فاٹا فیڈرل ایسوسیٹڈ جو ٹرائبل ایریاز تھے، ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز تھے، سوری، وہاں پہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی رہی، مدارس کو یا مذہبی درسگاہوں کو جس طرح نشانہ بنایا جاتا رہا، اب دیکھیں کہ اسرائیل سے زیادہ دہشت گردی کہیں پائی جاتی ہے، یا اسرائیل سے زیادہ فاشسٹ یا ایکسٹریم کہیں پائی جاتی ہیں، وہاں کے ایون اسکولوں میں بھی بچوں کو وار اسٹریٹجک جو ان کی اسٹڈیز ہیں وہ کروائی جاتی ہیں، ٹریننگز کروائی جاتی ہیں، وہاں پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مدارس میں ہماری مذہبی مقدسات پہ اس طرح چڑھ دوڑنا بار بار قوتوں کا، وہ ان کو اصل میں خطرہ شاید ہماری جو بنیادی اسلامی اقدار ہیں ان سے کوئی وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو بقا ہے وہ ان کے مذہب کے ساتھ جو ان کی قربت ہے یا جو اٹیچمنٹ ہے، آپ اگر اس کے روٹس میں جائیں تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ ان مدارس کو، ان مساجد کو، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو بار بار نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ زیادہ شدت پسندی آپ کو پتا ہوگا کہ آر ایس ایس کے جو ابھی ریسنٹلی ایک صحافی ہیں، میں ان کا نام نہیں کیا میں نے، جو گاندھی نگر سے ہیں، ہندوستان سے، میرے دوست بھی ہیں، یہیں پہ مقیم ہیں نارتھ امریکہ میں، ان سے میری ایک بیٹھک ہوئی، مودی کے جو ماضی تھا اس پہ بات ہوئی، وہ مودی کو قریب گھر سے جانتے ہیں، اس میں ان کا جو پنکج مودی بھائی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، جو ولب مودی ہے اس کے بارے میں بات ہوئی، ان کی جو والدہ ہیں وہ اس دنیا سے اب نہیں رہی، ان کے بارے میں بات ہوئی، اور مودی کا جو سمجھیں کہ ایک بیک گراؤنڈ تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی گراؤنڈ لیول سے یہ اس اقتدار تک پہنچا، اور اس کے پیچھے آر ایس ایس کی سوچ تھی، اس کے پیچھے اس کی انتخاب پسندی تھی، اس کے پیچھے اس کی سفاکیت جو کار فرما تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں دنیا کو سوچنا چاہیے، نہ جو اس وقت ساؤتھ ایشیا ہے وہ فلیش پوائنٹ ہے، وہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان جیت جائے گا یا ہندوستان جیت جائے گا، وہاں انسانیت ہار جائے گی۔ سب سے جو بنیادی اہم نقطہ ہے کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے، میرے خیال میں عالمی قوتوں کو بھی، عالمی قوتیں جو حرص و حوث میں پڑی ہوئی ہیں زیادہ سے زیادہ وسائل لوٹنے کے، دنیا کے دیگر ممالک پہ قبضہ کرنے کے، ان کے خطوں کو اپنے طاقت اور زیر اثر لانے کے، ان چیزوں کے بعد یہ نظر دنیا کی یہ جو خطہ ہے، یہ جو گلوب ہے، یا جو یہ سرزمین ہے، اس کی حفاظت کے لیے، گلوبل وارمنگ کے چیلنجز کے لیے، اور قدرت جو اب انسان کے مخالف ہوتی چلی جا رہی ہے انسان کے اقدامات کی وجہ سے ہی، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسٹریٹجیز کو آگے لے کے چلنا ہوگا، اور ہمیں وقت و حالات کو دیکھنا ہوگا۔ ادروائز اگر یہ جنگوں کا اور یہ وار جو بزنسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا جاتا رہا، تو نہ صرف عام انسانوں کا، معصوم انسانوں کا قتل و خون ہوتا رہے گا، بلکہ اس میں اس دنیا کے وجود کو بھی بہت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جنوبی ایشیا کسی ایسی انسرجنسی میں چلا گیا تو 50 سے 60% انسانی آبادی کا حصہ نہ صرف اس دنیا سے، اس خطے سے غائب ہو جائے گا، بلکہ وسائل اور سرزمین جو دنیا کی ایک بڑی زمین کا خطہ ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے اوشنز ہیں یا پانی ہے یا اس طرح کے سرد علاقے ہیں جہاں زندگی ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ ایک ہریالی جہاں پہ خاص کر کے خوراک کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کی دنیا بھر میں ضروریات پوری ہوتی ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، نیپال، آپ دیکھیں خدا نہ واسطہ کوئی ایڈونچر ہوتا ہے نیوکلیر تو پھر اس خطے میں تو کچھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا پیداوار یا ایگریکلچر باقی نہیں رہے گا، تو انسان کو، انسان سے ہی، انسانیت کی بقا سے ہی جو ہے نا حق ہے۔ پروفیسر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں ملکوں کی یہ جنگ ہے، اس سے سب سے زیادہ کشمیری متاثر ہوئے ہیں۔ آپ دونوں طرف کے اعداد و شمار ہیں ان کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بارڈر کے ایریے میں رہنے والے وہ کشمیری ہیں، وہ مسلمان ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، لیکن وہ کشمیری ہیں جو جن کے زیادہ مکانات جلے ہیں، جن کے بچے شہید ہوئے ہیں۔ کیا ان دونوں ملکوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں یا ادارے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ 70 سالوں سے یہ معصوم لوگ پیچھے جا رہے ہیں؟ وہ اس اصل بارے میں نہیں سوچتے کبھی؟ اورنگزیب صاحب، وہ ایک آپ نے کلپ بھی دیکھا ہوگا، بڑا اس جنگ کے دوران وائرل رہا ہے میڈیا پہ، اس میں کہا تھا کہ کشمیر ایک انڈسٹری ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے دیکھیں، 3 قوتیں اس وقت کشمیر پہ مسلط ہیں، اور تینوں جوہری قوتیں ہیں، چین کا نام نہیں لیا جاتا، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو گنگا ہوتا ہے وہی مدعے کا وہ زیادہ وہ ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ شاید اکھڑ ٹھاکر بننا چاہتا ہے، اور اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے اس کا
مشرق جو جنوبی ایشیا ہے وہاں پہ، اور مشرق میں جو وسطی جو ایشیائی ممالک ہیں وہاں تک اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی چودراہٹ قائم کرے گا۔ اس سلسلے میں اس نے جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، 14 لاکھ، کل میں کسی ایک بندے سے بات کر رہا تھا کشمیر کے اندر، ایک میر صاحب ہیں ہمارے سینئر وہاں پہ پرنٹ میڈیا کے وہ ہیں، انہوں نے جب یہ تھوڑا انٹرنیٹ ابھی بحال ہوا تو انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ 14 لاکھ اس وقت ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز مسلط کر دی گئی ہیں کشمیر میں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہر گھر کے باہر 1 سے 2 فوجی تعینات ہیں اس وقت، اس قدر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا کہ ہندوستان نے کشمیر میں مسلط کر لی ہیں۔ اب وہاں سے انہوں نے، اور سول آبادی کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ باغ میں ایک بچہ جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، بالکل ینگ سا 20-22 سال کی عمر کا، آپ دیکھیں کہ اس کے گھر کے اوپر آ کے لگا اور وہ اپنے جو ہے گھر میں اپنے بستر پہ شہید ہوا، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 40 دن کی بچی بھی ایون اس جنگ میں شہید ہوئی ہے۔ گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے ظلم اور بربریت کی، اور مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ کہ سول آبادی کو اور جب ہماری دینی مقدسات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خدا نخواستہ یہ فاشزم، یہ جو RSS کی سوچ ہے، اس کے پیچھے مودی کی اپنی سراسر سیاست پنہاں ہے۔ اس نے اپنے سیاسی اقتدار کو، اس نے اپنے سیاسی کردار اور وقار کو بچانے کے لیے، وہ بے وقار انسان ہے، وہ بے وقت انسان ہے، وہ بدماش انسان ہے، وہ بد کردار انسان ہے، میں ان الفاظ کا برملہ استعمال کروں گا کیونکہ اس نے پوری دنیا اور انسانیت کو سٹیک پہ لیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نواز شریف یا شہباز شریف کی طرف سے ایک بیان بھی نہیں آیا، لیکن اس کی طرف سے یا اس کی جو امت شاہ ہے یا جو اس کے دیگر عہدیداران ہیں حکومتی بھارتی، ان کی طرف سے جو ہے برابر اچھل کود رافیل رافیل کھیلا جاتا رہا۔ رافیل کی حقیقت بھی دنیا نے دیکھ لی۔ اب میں یہاں پہ یہ کہوں گا ان کو کہ دیکھیں، ہم کشمیر کی وحدت، آزادی اور سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں، اور میں یہ کلمہ کے ذکر کر کے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں کشمیر کی اکائیت اور سالمیت جان سے بڑھ کے عزیز ہے۔ لیکن اگر کفر ہمارے مقابلے پہ ہوگا تو تمام امت مسلمہ یک زباں، یک جسم اور ایک روح کی مانند ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ پہلے تھا کسی امت مسلمہ کے کسی بھی ہمارے بھائی سے، نہ آئندہ ہوگا۔ ہمارا ایون وہ ہندو ہے، ایون وہ برہمن ہے، ایون وہ سکھ ہے، کسی سے ہمارا کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ سب انسان ہیں، سب ہمارے لیے محترم مقدس۔ لیکن جن کے دلوں میں بغض ہے، جن کے دلوں میں نفرت ہے، جن کے دلوں میں دوسرے کے لیے نفرت ہے، ان کا علاج کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ مسلمان کو سب سے زیادہ عزیز موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ ہمارے لیے مرنا جینے سے زیادہ معتبر اور عزیز ہے۔ ہمیں اس نہج پہ نہ لے کے جایا جائے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے، اگر کشمیریوں نے انتہائی اقدامات کی طرف چلے گئے تو ہندوستان کی 13-14 لاکھ فوج میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جس دن ہر ایک کشمیری یہ سمجھ گیا اور جان گیا اور جب اٹھ کھڑا ہوا تو یہ فوج میرے خیال میں 24 گھنٹوں کے اندر یہ قبرستان بن جائے گا کشمیر، اس کے لیے، اور اس کے لیے یہاں سے بھاگنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہندوستان کے وزیر خارجہ کا جو بیان تھا کہ ہم نے پاکستان کو انفارم کر دیا تھا کہ ہم 10 جگہوں پہ حملہ کریں گے، 10 انہوں نے لوکیشنز بتائی تھی ان کو، کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ رابطے میں ہے، یہ ان کی ملی بھگت ہے، اور اس میں صرف کشمیریوں کو سفر کرنا پڑتا ہے؟ اصل میں اس میں عسکری سطح پہ میں کچھ نہیں کر سکتا برملا، لیکن ہاں سیاسی سطح پہ کہیں نہ کہیں کوئی مکاری یا عیاری کا عنصر موجود ہے۔ آپ اس سے مکمل اس چیز کو بری نہیں کر سکتے کہ شاید انہوں نے یہ عمل کیا بھی ہو، شاید نہ بھی کیا ہو، اس میں آپ کچھ 100% شیورٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ مکار ہیں، اکثر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ ہم نے پتہ نہیں کون کون سا علاقہ کشمیر کا فتح کر لیا، اور ہم نے، دیکھیں وہ مساجد جہاں پہ معصوم بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جن کو اقامتی سی مدارس کہا جاتا ہے، جہاں بچے رہتے ہیں رات کو یا وہاں پہ ان کا رہائش کا بھی بندوبست ہوتا ہے، ان پہ حملہ کر کے معصوموں کو، نمازیوں کو شہید کر کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے دہشت گرد شہید کر لیا، وہ ہلاک کر لیے۔ خدا نواستہ کون سے دہشت گرد ہیں یار؟ RSS سے بڑا تم اسکولوں میں، تم کالجوں میں، تم یونیورسٹیز میں، تم روڈوں پہ، تم مساجد میں، تم مدارس میں، تم مندروں میں، تم گردواروں میں، تم جو کلیسے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی برچیاں لہراتے ہو، جے شری رام کے نعرے لگواتے ہو زبردستی۔ تم RSS کی سوچ کو دنیا پہ کس طرح مسلط کرنا چاہتے ہو۔
وہ دہشت گردی نہیں ہے، لیکن ہاں کوئی بچہ کوئی طالب علم اگر اپنا علم حاصل کر رہا ہے پرامن ہے، اور کشمیر میں یہاں پہ صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کا جینا حرام کیا گیا ہے اور کشمیریوں کی زندگی تنگ کی گئی ہے، اور جو یہ بربریت ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو پے کیا ہے یا جو سب سے زیادہ سفر ہوئے ہیں وہ کشمیریوں ہیں۔ عالمی دنیا کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اگر یوکرائن کو یہ مدد، یہ اخلاقی جواز حاصل ہے، اگر ساؤتھ سوڈان کو یہ مغربی دنیا نے مدد کی کہ انہوں نے آزادی حاصل کی، تو پھر ہمارا رائٹ ہے، ہماری اسٹیٹ ہے، ہم آن کرتے ہیں اس سرزمین کو۔ بھارت یہ آن کرتا ہے کہ جی کہ وہ کلیم کرتا ہے جی کہ ہندوستان کا حصہ ہے یا خدا نخواستہ پانی یا دریا یا کچھ۔ میں یہاں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ 1 انچ ایک مٹی کا جو ذرہ ہے کشمیر کا، وہ بھی ہم انشاءاللہ کسی کو لے کے جانے نہیں دیں گے یا وہاں کسی کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہاں پہ بڑا پرامن جو ہے وہ یہاں پہ ریکویسٹ ہے پوری دنیا سے کہ اس مسئلے کو دیکھیں، ادروائز وہ وقت نہ آئے کہ پوری دنیا کے لیے یہ خطہ خطرے کی وجہ بنے، اور پھر ہمیں پرامن لوگ جب کسی انتہا کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا انجام مختلف ہوتا ہے، اور کشمیریوں کا بار بار معصوموں کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو کشمیری جب اپنے دفاع پہ یا جب کشمیریوں نے کوئی انتہائی اقدام لیے اس ایکسٹریمزم کے خلاف، اس دہشت گردی اور فسادیت کے خلاف، اس فرعونیت کے خلاف، تو پھر میرے خیال میں دنیا کو شاید سوچنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی دنیا کا ہمیشہ دورہ معیار رہا ہے۔ جی اورنگزیب صاحب عجیب ویری اسٹریٹ فارورڈ اور ویری بلنٹلی ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کا چہرہ ہم نے اصل دیکھ لیا ہے۔ انسانیت، انسانی حقوق، بنیادی حقوق، یہ سب جھوٹے ٹکوسلے، جھوٹے نعرے، جھوٹے وعدے ہیں، یہ طفل تسلیاں ہیں۔ جو کچھ فلسطین میں ہو چکا ہے، انسان ہی ہے نا۔ دیکھیں آپ ان کو مسلمان کی نظر سے نہ دیکھیں، یہ کچھ یوکرائن میں ہوا ہوتا، یہ کچھ ساؤتھ سوڈان میں ہوا ہوتا، یہ کسی اور مغربی دنیا کے کسی ملک میں ہوا ہوتا، یہ کسی ان کے پسندیدہ اس کے جو الائنس کے اس میں ہوا ہوتا، تو پھر آپ دیکھتے۔ اب افغانستان میں، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ کہ مسلمان ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں لوگ اس چیز کو کہنے سے جھجکتے ہیں، یہ ریسزم ہے، یہ دل کے اندر اناد ہے، صرف اس وجہ سے بالکل کہ دوسرے کا آپ سے نظریہ مختلف ہے، دوسرے کے عقائد مختلف ہیں، اس کی بنیاد پر میں آپ کو برملا کہتا ہوں اگر یوکرائن کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اتنی ہی تکلیف ہے، ہم اس کی اتنی مذمت کریں گے اور ہمیں اتنا ہی۔ پروفیسر، مذہب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ پروفیسر میرا آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے جب سے یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، یہ ایک جشن کا سماں ہے، اور اسپیشلی آرمی کو لوگ مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں ٹی وی پہ آپ دیکھیں تو ہر وقت ترانے چل رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم نے پتہ نہیں جتنی جنگیں کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں فتح حاصل ہوئی ہے ان کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز انہوں نے حاصل کر لیا ہے اس میں جو اتنا وہ آج پورا پاکستانی میڈیا اچھل کود رہا ہے، اور وہ آرمی چیف کی تعریفوں میں پل بندے جا رہے ہیں، اور اسپیشلی ہماری جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے اس کا کوئی ایسا وزیر نہیں ہے جس نے ان کو مبارکباد نہ دی ہو اور خوشی کا اظہار نہ کیا ہو۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہمارے جو وزیر ہیں وہ جس پانی میں ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کی مبارکبادیں کس لیے ہیں؟ کیونکہ اب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی ظاہر ہے جو ہے اقتدار کو دوام بخشوانا ہے، تو اس لیے وہ ان کی مبارکبادیں ہیں۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ جو ہندوستان کا، اکھنڈ بھارت کا جو وہ خود کو سپر پاور تصور کرنے لگا تھا، وہ نظریہ ضرور حق میں ملا ہے۔ پوری دنیا آپ دیکھیں، آپ مشرق وسطیٰ کے اگر صحافیوں سے، عرب ممالک کے صحافیوں سے، وہاں کے کچھ جو گروپس ہیں یا وہاں کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا میں حصہ ہوں، تو ان کے میں بھی یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ دنیا ٹھیک ہے، کلیمز دونوں طرف سے ہیں۔ ہندوستان نے بھی کلیم کیا ہے جی کہ ہم نے بہت سارا علاقہ فتح کر لیا، ہم نے یہ جو ہے نا، حالانکہ انہوں نے سول آبادی کو نقصان زیادہ پہنچایا ہے یا مذہبی مقدسات کو۔ تو یہ ہے کہ اس کا جو ایک غرور تھا یا جو اس کا ایک عام مظلوم انسانوں کو خاص کر کے کشمیر کے اندر جو اس نے بربریت جاری رکھی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بہت اکڑ خانی تھی یا جو اس کے اندر ایک غرور کا بہت وہ بر گیا تھا، تو وہ الحمدللہ شاید اب لیول پہ آ جائے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ بھائی جب ہمیں کسی اہل ایمان نے جب واپس ہمارے اوپر کوئی اغیار کی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق اور کفر اور دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری پراکسیز ہو سکتی ہیں، بہت ساری اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں۔ یہ میں اور آپ جتنی کیا سرائیاں، جتنے آپ کے پاس، میرے پاس انفارمیشن ہوگی، جتنے بھی ہمارے سورسز، یہ بہت ان سے اوپر کی بات، کیا کیا اس کے پیچھے ہو سکتا ہے یہ اور میں آپ شاید یہاں پہ مطلب اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔
مودی نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، اس کی چیزیں، یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ یہ یہاں پہ ہزاروں یا لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر کے اپنا اقتدار کو دوام رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ان خطوں میں، اور بلکہ پوری دنیا میں ہی آپ دیکھیں یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ایک غرور تھا، وہ ضرور خاک میں مل گیا، اور اب انشاءاللہ اسے جو ہے تھوڑا سا سنبھل کے چلنا پڑے گا۔ لیکن پروفیسر صاحب یہ جو کشمیری ہے یہ دونوں طرف کے کشمیری گولا پاکستان کی طرف سے جائے تو بھی کشمیری مرتا ہے، اگر ہندوستان کی طرف یہ سے آئے تو تو کشمیری ہماری مرتا ہے۔ بدقسمتی ہے، یہ اگر عالمی دنیا، انسانیت کا راگ الاپنے والی دنیا، یہ انسانیت کرنے والی دنیا، یہ پرامن دنیا کی بات کرنے والی دنیا اپنا ہتھیار بیچنے کے لیے کشمیریوں کو آج سے نہیں 70 80 سال، یہ 8 دہائیاں ہونے کو، 70 سال تو نہیں گننے چاہیے، 78 ایئرز اب آلموسٹ ہو چکے ہیں، 8 دہائیاں ہونے کو۔ آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کا خون تو اتنا سستا ہے کہ جتنا خدا نخواستہ پانی بھی نہیں ہے، پانی پہ بھی جنگ ہو رہی ہے، لیکن کشمیریوں کے خون پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ بالکل آپ نے کہا ہے کہ جب یار ظاہر ہے یہاں سے اٹرلی فائر ہوتا ہے، ابھی فائر ہوتا ہے، تو وہ گولے کو تو نہیں پتا کہ یہ کسی کشمیری کا گھر ہے، کسی مسلمان کا گھر ہے، کسی کس کا گھر ہے، تو ظاہر ہے اس میں کشمیری، وہ چاہے برہمن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان، کشمیری ہے تو وہ کشمیری نہ، اس کا جب نقصان ہوتا ہے یا اس کا، ہمارے ہاں قسم پرسی کا یہ عالم ہے، میں نے ایک تصویر دیکھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ایک ویڈیو آئی کشمیر میں، ایک بندے کو وہ سپلٹرز لگے تھے گولے کے، وہ زخمی چارپائی پہ پڑا تھا، اور اتنی قسم پرسی کا اور اتنی غربت کا عالم تھا اس گھر کا، خدا کی قسم اورنگزیب صاحب کئی دن تک وہ تکلیف میرے دل میں رہی کہ ہم کشمیری ایک تو غربت سے جو ہے نبرد آزما بے ہے، شک۔ معاشی وسائل نہیں ہے، معاشی مشکلات سے وہاں پہ نبرد آزما ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم پہ یہ جو بار بار ہمارے معصوم بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، مکانات جو ہم لوگ بڑی مشکل سے، وہاں پہ لوگ پوری زندگی لگا کے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے وہ ترقی پذیر پہ آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ بلو دا پوورٹی لائن جو ہے وہ زندگی گزارنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہ آشیانے تباہ کر دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے خواب جو ہے نا وہ چکنا چور کر دیے جاتے ہیں، ایون جن لوگوں کا گزر بسر کسی بھینس بکری بیڑ بکری پہ ہوتا ہے، کیٹل فارمنگ پہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، تو کشمیری کسی ایک درد سے دوچار نہیں ہے، کشمیری اور فلسطینی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم اقوام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کو اس کے کانسیکوینسز، آپ یہ میری بات یاد رکھیے گا، دیکھنے پڑیں گے، اور قدرت کا انصاف اور قدرت کا انتقام دیکھیے گا کہ دنیا سے خدا کیسے لیتا ہے، کیونکہ جو ظلم کشمیریوں پہ اور فلسطینیوں پہ ہوا ہے وہ شاید تاریخ میں ہٹلر کے بعد اپنی مثال آپ۔ نہیں وہ جی، تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اس سینسیٹیو ایشو پہ آج بات کی۔ میرا جو اس موضوع پہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو دل بڑا دکھ جاتا ہے، کیونکہ ہم 70 سالوں سے کشمیری دکھے ہوئے لوگ ہیں، ہماری جو فریاد ہے وہ کبھی دنیا کے کسی فورم نے نہیں سنی، اور آج ہم اس پلیٹ فارم سے یونائٹڈ نیشن کو اور عالمی جو طاقتیں ہیں ان کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے اور فلسطینیوں پہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے، اور یہ انسان ایز اے انسان ان کو ٹریٹ کریں، کہ انسان کو مارنے کا نہ کسی کو اختیار ہے نہ کسی کو حق ہے، دنیا میں کوئی بھی طاقت ہے اس کو انسانوں کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ معصوم انسان ہیں، انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ ریاست جموں و کشمیر کے جو اسپیشلی لوگ ہیں انہوں نے نہ ہندوستان کا کچھ بگاڑا ہے اور نہ پاکستان کا کچھ بگاڑا ہے، دونوں کو وہ فیڈ کر رہے ہیں، دونوں ملک جو ہے نا وہ ان کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، لوٹ رہے اور آج ہم اس پلیٹ فارم سے یہی دنیا کو میسج دینا چاہیں گے کہ امن کے لیے ریاست جموں و کشمیر کا جو ایشو ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ دونوں ملک بیٹھ کے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کشمیریوں کے بغیر، فیصلے کے بغیر کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے، آزادی کسی بھی قوم کا بنیادی حق ہے، اور اس طرح کشمیری بھی آزادی مانگتے ہیں۔ پروفیسر صاحب تھینک یو سو مچ، آج اس سینسیٹیو ایشو پہ آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔